नारे तकबीर जरा विदार हो ना मारो ना। नारे तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नवालिही वस्सलातु वस्सलामु अला मज़हरे जमालिही। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाद हम्दो सलात काबिल तकरीम उलमाए किराम, हाज़रीन व सामईन, महफिल में कसीर तादाद में उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है और बिलखुसूस जो शख्सियत हमारे इलाके में खिताब के लिए तशरीफ़ फरमा है वो बिला शक व शुबा बिला मुबालगा वक़ार अहले सुन्नत हैं। हज़रत अल्लामा वक़ार अहमद हज़ारवी साहिब, नाज़िम आला मरकज़ी दारुल उलूम फैज़ुल कुरान हसन अब्दाल। उलमाए किराम का एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है। आपकी मस्जिद के इमाम व खतीब जाफ़र के भी इस वक्त मौलाना नसीबुर रहमान साहब भी तशरीफ़ फरमा है। अल्लामा साहिबजादा नसीम आलम हज़ारवी साहब जो मेरे बिरादर खुर्द भी हैं और मेरे वालिद गिरामी के मकाम पर इस वक्त हमा वक्त ड्यूटी भी अंजाम दे रहे हैं। और मेरे दूसरे बिरादर खुर्द अल्लामा साहिबजादा अब्दुल हसीब आलम हज़ारवी साहब। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी जिस बात की हो रही है, अगरचे हम इस वक्त उस अजीम शख्सियत का दर्शन उनकी ज़ात की सूरत में तो नहीं कर रहे, जो इस पूरे इलाके का एक साहिबान और अहले सुन्नत के माथे का झूमर सैयद शाह मोहम्मद कमाल काज़मी मद्दज़िल्लाहुल आली इलालत की वजह से और सेहत के मसाइल की वजह से इस वक्त हमारे दरमियान नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये महफिल चाहे पहाड़ की चोटी पे हो या दामन में हो, ये उस शख्सियत का एक कमाल फ़न है कि उन्होंने जंगल में मंगल बना के दिखाया। उनके लख्ते जिगर और नूर नज़र भी इस वक्त महफिल में तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। कारी साहब ने भी बहुत खूबसूरत हाज़री लगवाई और उनसे पहले जिस अजीज़ ने नात शरीफ पेश की है अब्दुल्ला कादरी ने, उनका भी कमाल ज़ौक़ था। लेकिन ये सारे ज़ौक़ तब जमा हुए हैं कि हमारे ये नौजवान उलमाए किराम जिन्होंने आज इस महफिल का खूबसूरत इनेकाद किया, अज़ीज़म मौलाना आतिफ अब्दाली साहब, मौलाना इबरार रिजवी साहब,
اور دیگر ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں میرے لیے قابل احترام ہے. پوری جتنی بھی انتظامیہ ہے جنہوں نے اس پوری محفل کا اہتمام کیا ہے، ان کو شاید میں نام سے نہیں جانتا ہوں گا، لیکن میرا رب بھی جانتا ہے. اور کملی والے کو بھی صبح و شام میرے اور آپ کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور حضور سرور سرورہ میرے اور آپ کے اچھے اعمال کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. اور خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی برا عمل ہو تو ہمارے لیے ہدایت کی دعائیں آج بھی جاری و ساری. اس کو چھوڑ دیں، بس نیچے کر کے لٹکا دیں. حاضرین گرامی مرتبت، میں زیادہ دیر آپ کے اور اپنے مہمان خطیب اور مقرر کے درمیان حائل نہیں ہوں گا. چند ایک باتیں جو انتہائی انیشل سٹیج کی باتیں ہیں، بہت بنیادی سٹیج کی باتیں، تو آپ کی توجہ تام رہے گی تو میں کر پاؤں گا. تو یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ دو عنوانات سے انعقاد پذیر ہے. پہلا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ اور دوسرا عنوان ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ بھی لائے تھے. میں ان باتوں پر شاید عوام کی زیادہ توجہ نہ لے پاؤں، لیکن جو میرے دائیں بائیں خوبصورت گلدستہ ہے مجھے ان کی توجہ کی ضرورت ہوگی. ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے. ابھی آپ کا ظہور پر نور نہیں ہوا تھا، اور عالم ارواح میں میرے رب نے ایک انتہائی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. منتظم و منصرم وہ ذات ہے جو نہ محفلوں کی محتاج ہے، نہ کسی دید درشن کی محتاج. رب وہ ہے جو کسی کی عقل نارسا کی پہنچ سے بہت دور ہوتا ہے. رب کائنات نے عالم ارواح میں محفل سجائی اور ذکر ختمی مرتبت فرمایا. تھوڑی سی دماغ کی حاضری کے ساتھ منتظمین انتظام کریں. تھوڑا سا اگر سارے بندے بات کریں گے تو پھر میں نہیں کر سکوں گا. حاضرین گرامی مرتبت، اگر آپ سارے محفل کا حصہ ہوں گے نا تو پھر میری توجہ آپ کی طرف ہوگی. اور میں ویسے بھی آپ سے داد لینے نہیں آیا، میں اپنا کام کرنے آیا ہوں. اس کام میں بعض دفعہ مجھے داد بالکل نہیں ملتی. میں اس حوالے سے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 95 یا 96 میں نے سربنا میں محفل کا آغاز کیا تھا. الحمدللہ اسی طرح پہلی محفل تھی اور میں اس میں خطیب تھا. کوئی جانے نہ جانے، کوئی تعارف ہو نہ ہو، پر کملی والے کے ساتھ جڑ کے جو تعارف ہوتا ہے وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے. وہ میاں صاحب کا ایک شعر ہے، وہ قاری صاحب پڑھتے تو اچھا ہے، لیکن مجھے تو اس کا صرف مفہوم پتا ہے کہ جڑیاں گڈیاں آپ اڈن تے کدے نہ چڑھن اچائیاں، لیکن او گڈیاں جڑیاں سائیں آپ چڑھا دیں وہ اڑتی ہیں لیکن کئیوں کے ہوش اڑا کے رکھ دیتی ہیں. اس لیے تھوڑا سا آپ میں ویسے بھی پہلا جملہ پھر دہرا دیتا ہوں، داد لینے نہیں آیا، میں کام کرنے آیا ہوں. اور وہی کام میری اجرت، وہی کام میرا اعزاز، اور وہی میرا ترائے امتیاز. اب ذرا تھوڑی سی توجہ کرنا، میں صرف 20 سے 25 منٹ کا مضمون بیان کروں گا، اس سے زیادہ نہیں. اب ابھی سے آپ مجھے بھی ٹائم بتا دیں
اور آپ بھی بقائمی ہوش و حواس تشریف رکھیں۔ اب محفل سجی عالم ارواح میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ مولانا نصیب الرحمان صاحب کی توجہ چاہیے ہوگی، کیونکہ وقار صاحب تو میرا بھی وقار ہے، اور ہمارا اور ان کا واسطہ تو پنجاب میں پڑتا رہتا ہے۔ آج ہم مہمان تو ان کے پاس ہیں، اور بندہ عالم ہو تو میری بات کرنے کو طبیعت کرتی ہے۔ میں نے نہ کبھی مسلک دیکھا ہے، نہ کبھی دھرم، کبھی مذہب دیکھا ہے۔ ہم تو بنیادی طور پر مسلمان ہیں سارے ہی نا، کوئی بندہ اللہ نہ کرے تو سارے مسلمان ہیں نا۔ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں جو ہیں۔ لو بھیا، یہاں تو 100% ووٹیں مل گئی، کسی کے ساتھ 2 ہوتے ہیں، کسی کے 4، لیکن میں نے جو اس معاملے میں دھڑا مانگا ہے نا، وہ 100% ووٹ مل گئی۔ اب ذرا تھوڑی سی مجھے توجہ چاہیے۔ عالم ارواح، میزبان میرا رب، آج تو عاطف ابدالی اور ابرار رضوی ہیں نا، اور ان کی ٹیم ہے ساری۔ کل کو ابھی میزبانی کرنے والا کوئی اور پیدا ہی نہیں ہوا تھا، کوئی میزبان ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ میرے رب نے کہا تم تو پیدا ہونے کے محتاج ہو، میں تو اپنے ازلی اور ابدی ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ میں جہانوں کا پالن ہار رب ہو کر اپنے محبوب کی عظمت و شان کی محفل سجا کر سارے نبیوں کی روحوں کو بلا کر، میں علماء سے پوچھنا چاہوں گا، جسم زیادہ طاقتور ہے کہ روح؟ وہ بولو، جسم زیادہ طاقتور ہے کہ روح؟ روح زیادہ طاقتور ہے۔ بھلے کیسے؟ مولانا صاحب سے پوچھیں، علامہ وقار صاحب سے پوچھیں، نصیب الرحمان صاحب سے پوچھیں، نسیم عالم صاحب سے پوچھیں، عبدالحسیب صاحب سے پوچھیں، قاری شیراز صاحب سے پوچھیں، ان نوجوان علماء سے پوچھیں۔ ہم قبرستان میں جاتے ہیں، السلام علیکم یا دار قوم مومنین، السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں۔ میری تھوڑی سی مسئلہ ہے، تھوڑا سا آنکھ کا، اس لیے میں نے کالی اینک پہنی ہوئی ہے، لیکن آپ سارے مجھے عام حالات سے بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، تو میں اس کالی اینک کا فائدہ آپ کو تو نہیں دوں گا کہ آپ محفل میں بیٹھ کے سبحان اللہ ہی نہ کہیں۔ گھاٹے کا سودا ہو تو علماء فتویٰ دے دیں کہ مولانا صاحب جو جملہ آپ کو کہہ رہے ہیں بڑا نقصان ہوگا اس کا، اور اگر نقصان نہیں ہے، بات نفع کی کہہ رہا ہوں، تو 2-4 ناراض بھی ہوگے تو ماں پریشانی نہیں، کوئی لوڑ نہیں، تو پھر ذرا مل کے کہو سبحان اللہ۔ عالم ارواح، روحیں رب نے بلائی۔ روح جسم سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اگر روح جسم میں ہو تو سردار صاحب، روح جسم سے نکل جائے تو میت، بڑے سے بڑے سردار کا جنازہ جا رہا ہونا، کوئی بندہ نہیں کہہ رہا کہ سردار فلاں صاحب آ رہے ہیں، راجہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، خان فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ ذرا دیکھنا میت کو، ذرا سنبھال کے، ذرا ہٹا کے، جنازہ ادھر لے آؤ، میت ادھر لے آؤ، لاش ادھر لے آؤ۔ کبھی کسی نے کہا ہو سردار صاحب کو ادھر لے آؤ؟ میں تو سا کو زیادہ دور نہ ایک نالا ہی تے پار کرنا تے اسی پانی بھی اتھوں ہی پینے ہیں، دور کے تو نہیں ہیں، لیکن آپ اجنبی ہو کے مجھے نہ ملیں، میں محفل میں آپ کی موجودگی چاہتا ہوں۔ اس لیے اگر بندہ مر گیا، بڑے سے بڑا خان خانین ہو، بڑے سے بڑا سردار، راجہ مہاراجا ہو، وہ میت بن جاتا ہے، اور جو کل تک زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کے چلتا تھا، ساتھی کندھے بدلتے ہیں، آنے روح ہی تیرا کوئی رولا یا تے ہن بنگ پارا ہو گیا۔ ذرا 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 ایک جملہ میرا جو کسٹم لا کا ہے، قانون رواج کا، وہ یہ ہوتا ہے، یار بندہ مرنا ہے تے میت کچھ پاری نہیں ہو جانی، یار بڑے بڑے بولو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جنازہ پارا ہو جلدا ہے، پتہ ہے پارا کیوں ہو جلدا ہے؟ کدے ایک مونڈا دینا ہے، کدے دعا مونڈا دینا ہے۔ میں ثواب والے تصور کی طرف نہیں جا رہا ابھی، میں ذرا آپ کو ایک لاجک کے ذریعے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔
بندہ اس کی میت کندھے بدل رہا ہوتا ہے. میں کیا کل تے آخنا ہے آگے ہو جی تے آج موڈے بدلانا ہے تے تلو نکل کے نسنا ہے. اس آخیا جی جیڑی شئی نہیں قدر ہے وہ بچوں نکل گئی. جس چیز کی قدر تھی وہ بیچ میں سے اڑ گئی ہے. اور پھر وہی روح سمیت جب قبر میں جاتا ہے. ذرا میں خاتم النبیین تک پہنچوں گا تو پہنچوں گا نا. میں ختمی مرتبت تک پہنچوں گا تو پہنچوں گا نا. کوئی نبی آیا کیوں نہیں اجے تک؟ آ ہی نہیں سکنا نا. اساں عام جہا مردہ ہوئے روح نکلے پارا ہوئے نا تے قبراں جاوے. میں اور آپ صبح شام جا کر السلام علیکم یا علی القبور کہتے ہیں. روح وزنی ہے. جب اس میں آتی ہے باہر والا بڑا طاقتور ہوتا ہے وہ تیرے سلام کو سن لیتا ہے. تو اس کے جواب کو کیوں نہیں سنتا؟ واہ واہ کمال ہے. یہ چسکا مولویاں نے لینے نہیں گال ہے. یہ عوام کا چسکا لینے کی بات نہیں ہے. چس جسانی ہے وہی لینا ہے نا. کسی کو کسی کھیل میں اور کسی کو کسی تماشے میں. لیکن جنہوں نے علمی موشگافیوں کے ساتھ کھیلا کودا ہو نا ان کو علمی موشگافیوں میں مزہ آتا ہے. حضرات گرامی اپنی تسلی اور خاطر جمع رکھیں. انشاءاللہ نماز با جماعت ادا کریں گے. میری چند باتیں سماعت کریں. روح طاقتور ہوتی ہے جسم سے. روح نکل گئی میت کو دفنایا قبر کے اوپر گئے السلام علیکم یا اہل القبور کہا. اگر تو مردہ سنتا نہیں بالفرض مال اسلامک لاجک ہے نا, لاجک سے بات کریں. اگر مردہ سنتا نہیں تو یا اہل القبور کہتے کیوں؟ اگر سنتا ہے جواب دیتا ہے تو تجھے آواز کیوں نہیں آتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح جب نکلی تو زیادہ پاورفل ہوگی. اپنے پرانے دیس گئی ہے نا. جس دیس میں بندہ رہتا ہے اس دیس میں ایتھوں ہوتا اور نوئیچوں ہوتا ہونے ہیں جیسی اور تکڑے ہو جلنے. جس دیس کا بندہ رہنے والا ہوتا ہے نا جب اس دیس میں آتا ہے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. اب روح اپنے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی
انہیں کہہ دو کہ روح امر ربی ہے. امر ربی کی طاقت یہ ہے کہ وہ مردے کے اندر پلٹ کے آئے تو تیرے سلام کا جواب بھی دیتی ہے, تیری آواز کو سنتی بھی ہے. یہ پتہ ہے میں کس مردے کی بات کر رہا ہوں؟ جو ادھر جعفر میں دفنایا جاتا ہے, ہمارے محلے باڑیاں میں دفنایا جاتا ہے, سربھنا میں, یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں دفنایا جائے. اچھا, اس میں تخصیص بھی نہیں ہے. سننا اور جواب دینا, جواب تو وہی دے گا جو مسلم ہوگا. اگر ایک مشترکہ قبرستان ہے نا, کچھ چند مردے ہیں دوسری پارٹی کے ہیں, واگیوں پارے والے, تو کچھ ہمارے ہیں مسلمان, آپ جا کے سلام کریں, سنیں گے وہ بھی, سنیں گے وہ بھی, اور سنیں گے یہ بھی, لیکن یہ جواب دیں گے, وہ جواب نہیں دیں گے. علماء میری کر دیں گے رہنمائی, کیونکہ وعلیک السلام یا وعلیکم السلام کہنا یہ مومن کا خاصہ ہے, یہ منافق یا کافر کا خاصہ نہیں ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جو مشترکہ قبرستان ہے, مردے دو قسم کے ہیں, اس کا مطلب ہے روح کا رابطہ دونوں کے ساتھ ہے, چاہے کافر کی میت پڑی ہوئی ہو یا مومن کی پڑی ہوئی ہو. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کے کسی قبرستان میں کوئی مردہ دفن ہو, اس کے جسم کی یہ طاقت ہے کہ میں اور آپ صدیوں بعد بھی جا کر السلام علیکم کہیں تو وہ وعلیکم السلام بولو نا, وہ وعلیکم السلام کہتا ہے صدیوں بعد بھی جا کر کہیں. میرا نکا جا سوال ہے, اگر صدیوں بعد بھی کسی بھی قبرستان میں دنیا کے کسی کونے میں بھی دفن ہو, وہاں جا کے سلام کیا جائے تو وہ سلام کا جواب دیتا ہے, اور میرا اور آپ کا سلام سنتا ہے تو جواب دیتا ہے نا. پہلے سنتا ہے پھر جواب دیتا ہے. اگر عام مردے کی یہ طاقت ہے تو مدینے کے تاجدار کی طاقت کیا ہے؟ حاضرین گرامی مرتبت, اب معاملہ یہ تو بات کا ہے, پہلے چلے گئے. عالم ارواح میں اللہ نے سارے نبیوں کو بلایا اور مزے کا باز کیا. خاتمیت وہاں بھی دیکھنا, اللہ نے کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. اچھا, قرآن نازل ہوا ظاہری طور پر تو یہ تو کلام جیسا اللہ قدیم ویسا اس کا کلام قدیم, لیکن حضور کی ذات پر آیا. اللہ جب حضور پر کلام آ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, وَإِذْ بمانا اذکر. علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے بہت خوشی زیادہ ہے کہ مولانا نصیب الرحمان صاحب کی مجھے ساتھ ساتھ تصدیق مل رہی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اللہ کملی والے کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے سونیا حبیبہ مدینے دے تاجدارا, والضحیٰ مکھڑے والیا, واللیل زلفا والیا, مازاغ دے کاجل والیا, علم نشرخ دے سینے والیا, ید اللہ دے ہتھاں والیا تے وجہ اللہ دے چہرے والیا. اذکر او گل یاد کرنا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, یاد کیجئے جب اللہ نے وعدہ لیا. یہ یاد دہانی کرانے کا پتہ ہے کیا مقصد ہے؟ اللہ نے وعدہ کس سے لیا تھا؟ نبیوں سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے, کیا وعدہ لیا؟ وعدہ یہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے چکوں نا تو ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم, پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہو, محفل میں شعور رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے, میری طرف توجہ دینا کہ علماء کرام تو بالخصوص توجہ دے رہے ہیں اور مہربانی فرما رہے ہیں, لیکن آپ کی توجہ ضروری ہے. 1.25 لاکھ نبی اور رسول موجود تھے, سب کی روحیں موجود تھیں. اللہ نے خطاب کیا,
بعد اذان نبی 313 بعض روایات کے مطابق 313 رسول اور باقی سارے نبی. اللہ نے جب خطاب کیا ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس آئے گا ایک عظمت والا. میرا دل آختا ہے میں عظمت والا آخا، میرا دل کہتا ہے میں عظمت والا. بعض چیزیں نہیں ہوتی. ابا کو ابا بھی کہہ دو تو ابا ہی ہوتا ہے، لیکن ابا جی آخنے در کدھر دل آخنا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں پھر تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول آئے گا. لیکن میں کوئی صرف جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا. ثم جاءکم رسول، میں ہوں اگے کچھ نہ آخنا، چونکہ کلاس پڑھانی ہوئے تو پھر گل ہو رہی. ثم جاءکم رسول، رسول مصدق لما معکم. یہ جو تنوین آتی ہے نا، یہ تفخیم شان کے لیے آتی ہے اور اظہار عظمت کے لیے آتی ہے. کملی والے کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے سارے نبیوں سے وعدہ ہوا، پھر حضور کی طرف اس کی وحی آئی. حضور کو فرمایا جا رہا ہے تمہیں یاد ہے وہ موقع جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا. ایک چھوٹا سا نقطہ دے کے آگے نکلتا ہوں. حضور کو یاد اس لیے دلایا جا رہا ہے کملی والیا وعدہ تیری عظمت دایا پر تک نہ تم ہی تے اتھے ہی ہے نا، یاد ہی نا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ حضور کو یاد دلایا جا رہا ہے کملی والے ہو او جدوں اساں تساں نی عظمت نہ وعدہ کدایا نبیاں کولوں تے رسولاں کولوں جمع کیتے. ثم جاءکم رسول، ایک مزے کی بات سن لو. 313 رسول وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کہا جا رہا تھا ثم جاءکم رسول. اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بھی پتا تھا کہ یہ میرے سے بھی بعد والے کی بات ہو رہی. پچھلے رہن دیو نا اتے ہی. حضرت عیسیٰ حضور سے پہلے آخری ہے اور اس کے بعد خاتم النبیین حضور ہے. لیکن عالم ارواح میں نبیوں کو حضور کے آنے سے پہلے ہی پتا تھا کہ آخری کون ہے. نہیں سمجھے ابھی تک؟ وہاں بھی نبیوں کو پتا تھا. کیوں کہ علماء کے لیے ایک بات کرتا ہوں، کسی ایک نبی اور ایک رسول نے سوال کیا ہو کہ یا اللہ ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا تمہارے پاس، تو رسول تو ہم بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کون سے رسول کی بات کر رہا ہے؟ آدم سے لے کر علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں اور رسولوں کو پتا تھا کہ اللہ آج کس رسول کی بات کر رہا ہے. وہاں کسی کی طرف سے نقطہ اعتراض نہ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ سارے نبی یہ جان گئے تھے کہ آج بات مدینے والے کی ہو رہی ہے. ثم جاءکم رسول، وہاں عالم ارواح میں بھی نبیوں کو پتا تھا کہ خاتم النبیین کون ہے. خاتم النبیین کون ہے؟ اچھا چلو آگے چلتے. قرآن کریم کا دیباچہ ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک. نہیں آیا؟ خاتمیت محمدی کی دلیل سن لو. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. کملی والے مومن اوے جڑا تیرے تے نازل ہونے والی کتاب اتے بھی ایمان رکھے تے تیرے تو پہلے نازل ہونے والیاں کتاباں تے صحیفیاں تے بھی ایمان رکھے. بات دی گل ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ کملی والا بھی آخری بن کے آیا ہے تے قرآن بھی آخری لے کے آیا ہے. حاضرین گرامی مرتبہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا. میرا رب وہ ہے جس نے قدم قدم پر، ڈگر ڈگر پر اور صفے صفے پر، منزل منزل پر مدینے والے کی خاتمیت کا دفاع کیا ہے. اور جس کا دفاع کار خود رب ہو
اس کی خاتمیت میں کوئی کانا، کوئی لنگڑا، کوئی لولا، کوئی اجڑ، کوئی گنوار کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ میرے رب نے نبیوں کو آنے سے پہلے بھی بتایا، ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول۔ میں نے کہا پھر ایک رسول آئے گا، پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ علامہ وقار ہزاروی صاحب علماء نے لکھا ہے کہ اس ایک آیت کے اندر 10 تاکیدیں ہیں۔ کتنی تاکیدیں؟ اب تاکید کی بحث تو کوئی طالب علم ہی سمجھے گا، یہ تو ہر بندے کی بحث نہیں ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ کا لام بھی تاکید کا ہے اور نون سکیلہ بھی تاکید کا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، وہاں بھی لام بھی تاکید کا ہے، نون پھر سکیلہ، خفیفہ سکیلہ، یہ طلبہ کی بحث ہے، پھر نون سکیلہ، یہ بھی تاکید ہے۔ اچھا، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، یہ بھی علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے یہ بھی تاکید ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، پھر وَأَخَذْتُمْ، اللہ انہا شیئن دا محتاج نہیں، وہ آرڈر اینڈ اوبے۔ لیکن جب خاتمیت محمدی کی بات ہو، جب عظمت و شان رسالت کی بات ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے قَالَ أَقْرَرْتُمْ، سارے بتاؤ تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر بھاری ذمہ لیتے ہو، قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ سارے نبیوں اور رسولوں نے کہا مولا تو عہد کنے تھے، اسی کون ہونے ہیں انکار کرنے ہیں؟ تو عہد لینے والا ہو تو انکار کون کرے؟ اور یار اتنی بڑی وحید میں مولانا حضرات کی، پیران عظام کی یا صوفیاء کی بات نہیں کر رہا، نبیوں کا اور رسولوں کا اجتماع تھا۔ اللہ نے کہا وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایک بات سیدھی سیدھی ہے، سٹریٹ فارورڈ ہے۔ اللہ نے کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک تم نے میرے حبیب کی آمد کے بعد ان کے ایمان اور نصرت کا وعدہ لے لیا ہے، دے دیا ہے۔ اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ قیامت قائم ہو جائے گی، کوئی بندہ اگر اس وعدے سے پھر گیا تو نہ اس کا ایمان بچتا ہے، نہ نبوت اور رسالت بچے گی، کیونکہ یہ عام لوگوں سے واز نہیں تھا، یہ واز نبیوں اور رسولوں سے تھا۔ ہر قانون بنتا ہے نا تو اس کے توڑنے پر تعزیر بھی ہوتی ہے۔ اگر ڈی سی اعلان کرے تو اس پر تھوڑی سزا ہوتی ہے، اگر صوبائی گورنمنٹ کسی قانون کو پاس کرے تو اس کی سزا اور ہوتی ہے، اور اگر قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو جائے تو اس کی سزا اور بھاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کہ میرے خطاب کے بعد نبی اور رسولوں تمہیں مخاطب کرنے کے بعد جو قانون میں بنا رہا ہوں وہ خاتمیت محمدی کا بنا رہا ہوں، میں ختم نبوت کا بنا رہا ہوں، وعدہ تم سے لے رہا ہوں، دنیا کو بتا رہا ہوں اگر کوئی نبی اور رسول بھی پھر گیا تو نہ نبوت رہے گی، نہ رسالت رہے گی، رہے گا نام یا خدا کا رہ جائے گا یا مصطفیٰ کا رہ جائے گا۔ اور ایک مزے کی بات سن لو، پھر میں بات ختم کر دیتا ہوں، چونکہ یہ تو مضمون اتنا کھل گیا ہے کہ اب تو اس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ ایک بات سن لو، میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، علامہ قاضی ایاز مالکی نے بھی اور تاریخ دمشق نے بھی، اور بڑی بڑی کتابیں، میں چونکہ بات میں کر رہا ہوں اس کے حوالے کا رسپانسیبل میں ہوں، مزہ لے کے سنو۔ جب خیبر فتح ہوا، لما فتح خیبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر نہ نان ہے، تسی بھی تھوڑے جے ہلنے ہو، چلو سنو۔ لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، جب حضور نے خیبر فتح کیا نا تو مزے کی بات سننا، میں اسی پہ اینڈ کر دوں گا۔ جب حضور نے خیبر فتح کیا تو آپ نے پڑاؤ کیا وہاں، تو آپ کا دھیان کامل ہے نا؟ جب آپ نے پڑاؤ کیا تو حضور علیہ السلام کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا گدھا لایا گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کتابوں نے لکھا ہے، خاتمیت محمدی پر بڑی ٹپیکل بات کرنے لگا ہوں، بڑی لاجیکل بات کرنے لگا ہوں، چونکہ میرے عزیز نے مجھے ٹاپک دیا ہوا تھا، میں چونکہ عادی ہوں اپنے ٹاپک پہ رہنے کا۔ حضور کے سامنے ایک گدھا آیا جس کے اگلے پیر بھی بندھے ہوئے تھے اور پچھلے پیر بھی بندھے،
دونوں پاؤں اس کے بندھے ہوئے تھے، یعنی وہ اس کو بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، اور حضور نے دیکھا جہاں جب بندہ میدان فتح کرتا ہے تو وہاں گھومتا پھرتا ہے نا، تو دیکھا ایک گدھا ہے اور زندہ ہے لیکن اس کے پاؤں بندھے ہوئے۔ ویسے مزہ لائے ہو جڑے ویلے حضور ہے تکیا سنا ذرا چسا نا جڑے ایتھے اے ہو یرا او ذرا تھوڑا جا توجہ کم رکھ۔ جس وقت گدھے نے حضور کو دیکھا نا تے میں ذرا سوکھی بولی چاکھاں، جس ویلے کھوتے نہیں نظر حضور تے پئی نا، چس نال سن سو، جب گدھے نے حضور کو دیکھا تے اس کی جانی جان آ گئی ایک باری، اگلے پاؤں بھی بندھے ہوئے ہوں، پچھلے پاؤں بھی بندھے ہوئے ہوں، زبان بھی نہ ہو، بے زبان ہو، اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں آکھنا ایمان والے ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، میں تساں نہیں تے اپنی گل نہ کرنا، میں بے زبان مخلوق گدھے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے اگلے پچھلے پاؤں بندھے ہوئے تھے، اور حضور نے جب دیکھا نا تو حضور علیہ السلام نے اس گدھے سے کلام کیا۔ اچھا حضور تو کلام کر سکتے ہیں نا، جس چیز سے مرضی کرے، لیکن حضور دی نظر کھوتے تے بھی پے جلے نا۔ صرف حضور نے کلام نہیں کیا، بلکہ جو کچھ حضور نے گدھے سے پوچھا نا، گدھا مڑ کے اس کا جواب دیتا رہا۔ حضور نے فرمایا مسمو کا ماں اسمو کا، یار آسان کر چھوڑنا۔ حضور نے پوچھا مسمو کا، اے تیرا نا کیا ہے؟ اس نے گدھے نے آگے سے کوئی سر اشارہ لا کے یا کوئی پینسل کاغذ پکڑ کے لکھ کے نہیں بتایا۔ حضور نے پوچھا مسمو کا تیرا نام کیا ہے؟ بزبان فصیح کہنے لگا یزید ابن شہاب، یزید ابن شہاب، میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ اب وہاں تو اور تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، لیکن حضور نے کہا کہ اب دوسرے لفظوں میں حضور نے اس کا نام تبدیل کر دیا۔ اے یزید اتنی چنگی شے ہوئے یا کدے تے اس کھوتے نہ ہی ٹکا رہے، لیکن حضور نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی میرا نام یزید ابن شہاب ہے۔ علامہ وقار ہزاروی صاحب سرکار کو جب اس نے کہا کہ یزید ابن شہاب، سرکار نے فرمایا نہیں انت یافور۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے لیے سب سے زیادہ حوصلے والی بات اے مولانا صاحب جڑے وشکارے بیٹھے نہ انہاں نگل انہاں نہ سیر ہلنا مسکراہٹ آنی ہے۔ میں آنا یہ گل پڑھے لکھے آدمی کی بات کر رہا ہوں نا، ٹپے سنانے ہونا تے تسی سارے ہی اٹھ کھلو، تو ساں کیڑا کوئی پوچھنا ہونا ہے کہ آخنے ہو پہ تے کتھے پڑھے ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں نے پہلے کہا ہے کہ میں داد لینے نہیں آیا، میں کام کرنے آیا ہوں۔ میں نے شروع میں کہا مجھے کوئی بندہ اچھا کہے یا نہ کہے، میرا رب مجھے اور مدینے والا ایک تھپکی لگا دے نا، شاباش لگیا رہے۔ ہمارے لیے یہی کچھ ہوتا ہے نا، ہماری کمائی اور کیا ہے، ہمارے پاس اور ہے کیا؟ سرکار نے فرمایا انت یافور، کملی والے دویاں لفظاں وچ یزید ابن شہاب پر لگایا کاٹا، اور ساتھ ہی کہا انت یافور۔ بس مزہ لو، اینڈنگ پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور مزیدار بات پہ بات کو ختم کریں گے۔ سرکار نے فرمایا انت یافور۔ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کرانے والوں ذرا میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، اور جو اس کے منتظمین ہیں جہاں جہاں الرٹ ہو کر میرا یہ جملہ سننا، انت یافور، تو یافور ہے۔ اور جو ہی حضور نے اس کا نام کہا نا انت یافور، تے نال ہی سرکار آخیا یا یافورو، جس طرح میں آکھاں آپ قاری شیراز ہیں، یہ کہیں ہاں میں اور جی قاری صاحب، اچھا سرکار انہوں نے اس کا نام رکھے ہے، بندہ ہوا پہلے اس نے لتاں بدیاں یا اگلیاں پچھلیاں، سرکار پہلے تے آکھیا ہوا میں آ گیا ہوں اس نے لتاں کھولو ہوئے، پھر وہ سامنے کھڑا ہو گیا، اور اتنے مزے کا ذوق لے کے بات سننا، اتنا لطف آئے گا۔ کیا کہا؟ انت یافور، یا یافورو۔ اچھا میں کتاب دکھانے کا پابند ہوں،
جو ہی حضور نے کہا یا یافور ہو تو یافور بولتے پہلے تو ہی رہا سرکار نال بہت ساری گلاں پہلے بھی کر رہا میں شارٹ کر رہا کیونکہ جڑا میرا موضوع ہے میں اتھے آ رہا اے ایڈی وڈی حدیث پڑھنے ہیں جڑے ویلے دے ایڈی وڈی سرکار نے فرمایا یا یافور وہاں لکھا ہوا ہے لبیک ایک لمحے کے لیے وہاں لکھا ہوا ہے لبیک تے اے کدے علماء تک نا اے لبیک لکھے ہے تے اگے اے نکے نکے ٹمے 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 جس کو ڈاٹ کہتے ہیں ڈاٹ کام نہیں بولی جس کو فل سٹاپ کہتے ہیں لبیک کے بعد فل سٹاپ 4-5 لگے ہوئے آگے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تے میں ایتھے ایک نکی جی گل کدے آپ کرما علماء معاف کرو میرا دل آکھنا ہے جڑے ویلے اسور آکھیا ہو سی نا یا فور ہو تے کتاباں والے تے لکھ کے لبیک تے مکا چھوڑے میرا دل آکھنا ہے کھوتے با زبان فصیح آکھیا ہونا ہے لبیک یا رسول اللہ گدے نے با زبان فصیح کہا ہوگا لبیک 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 بولو بولو لبیک 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 یا رسول اللہ سارے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک زبان ہے تے بولو زبان ہے تے بولو نہیں تے پھر شکوہ بعد ہی کر لیسا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 آپ کی توجہ تھا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد مزیدار جملہ ہے اور میرا کوئی دل گواہی دینے لگ گیا ہے کہ میرا مزیدار جملہ جو ہے نا وہ بڑا قابل قبول ہے اور جو ہستی اس وقت نعرہ تکبیر تشریف فرما ہو رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ 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 ماشاءاللہ تمام احباب تشریف رکھیں اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں حضرات گرامی توجہ تمام آپ بیٹھ جائیں حضرات گرامی محفل کا ایک ہمیشہ تشریف رکھیں آپ بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ جہاں تھے وہیں بیٹھ جائیں حضرات گرامی محفل کا ہمیشہ ایک پیک پوائنٹ ہوتا ہے یعنی بام عروج جس کو کہتے ہیں اور ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور یاد رکھنا کہ بام عروج اور قبولیت کا آپس میں بڑا جوڑ ہے اس وقت ہمارے علاقے کا حسن ویسے اہل بیت سارے جہان کا حسن ہوتے ہیں لیکن جس علاقے کو یہ شرف ملا ہو نا وہ ذرا سینہ چیڑا کر کے بات کیا کر تو سید شاہ سلطان اسحاق الکاظمی سرکار سجادہ نشین آستانہ عالیہ ماڑی شریف تشریف فرما ہو چکے ہیں اور میں اپنی بات کو آپ کو پتہ ہے اختتام کی طرف لے کے جا رہا تھا لیکن میرا اینڈنگ پوائنٹ رہتا ہے پیک والا ٹائم آ گیا ہے اور میں صرف اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہوں گدے کو جب حضور نے کہا نا جی کہ مسمو کا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا یزید ابن شہاب کھوتے آکھیا حضور میرا نام یزید ہے یہ پریشان کیوں ہو گئے ہو میں ذرا اپنی بولی میں بات بالکل ختم کرنے لگا ہوں پیر آگے تو ماں بڑا آسرا جاؤ جلنا ہے جدھر لب جلن تھی یا میں نہ لب جلن بہرحال جیسے بھی ہو
ان کی مہربانیاں ہیں نا, یہ نہ نظر کریں تو نہ کریں اور کریں تو بس مرضی ہوتی ہے. لیکن ان کی نظر میں ہم رہتے ہیں, چاہے بند کر کے ہمیں نظر سے دیکھیں یا کھلی نظر سے دیکھیں, اور یہ بند کر کے جو دیکھتے ہیں وہ بڑا غضب کا دیکھتے ہیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. عجیب ہی تماشا ہے ان لوگوں کا, یہ جانے اور ان کے تماشے جانے. اسی اتنے لمحے بکھیڑے کدے نہ پہ. حاضرین گرامی مرتبہ اب میرے جملے سننا. گدے سے حضور نے پوچھا مسمو کا تیرا نام کیا ہے؟ یہ خیبر کا واقعہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. جب حضور نے خیبر فتح کیا, وہاں ایک گدھا تھا, شارٹ کرتا ہوں, اس کے اگلے پچھلے پاؤں بندھے ہوئے تھے. حضور نے دیکھا, حضور آخیا اس میں لتاں پیر کھولو, اور جب وہ سامنے کھڑا ہوا تو حضور نال گلاں کرنیاں شروع کیتیاں. حضور اس نال شروع کیتیاں تے حضور اتھوں شروع کیتا تیرا نام کیوے؟ اس آخیا جی میرا نام یزید ابن شہاب ہے. حضور نے اگلا نام کدا ہی نہیں, اپنے منہوں نہیں کدا نہیں, اس چاہ کدایا اس چاہ کدایا. حضور آخیا انت یافور. حضور نے فرمایا انت یافور, تو یافور ہے, آج سے یافور ہے. میں آخری گل پہلے کر چھوڑنا, اے یافور حضور پھر نال کے نہ آئے, پھر ایسا کار رکھ کے دایا نہیں, پھر جڑے ویلے یہ حضور نے بوئے تے بیٹھا رہنا ہے. میں کہتا ہوں اگر نبی کے دروازے پہ گدھا آ کے بیٹھ جائے اسے اتنا شعور ملتا ہے, اگر بندہ ڈیرا لگا لے اسے کتنا شعور. اب اور اس کا کام کیا تھا, یہ حضور کے پاس باہر بیٹھا ہوا ہے تو حضور کدھر باہر نکلے, بندہ کوئی نظر نہیں آیا تو حضور آخیا یافور جاؤ نا ابو بکر کو بلا کے لے آؤ. ہاں ہاں, اور دیکھیں باتیں اس نے جو کی تھیں وہ حضور کے ساتھ ہی کی تھی. ادھر خیبر میں ادھر حضرت صدیق اکبر کے دروازے پہ جاتا نا, جا کے نہ دروازے سے سر مارتا, وہ اندروں باہر آؤں نہ تکن یافور کھلتا ہے تو انہیں دوئی کدے کیتی ہی نہیں. جب حضور کا پیامبر آ جائے اور جائے ابو بکر کے گھر, جو دوسری نہ کرے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. تو یہ ڈیوٹی کرتا رہا. جب حضور کا وصال ہوا نا تو یہ بے چین ہو گیا ایک کنویں پر, اور وہاں جا کر اس نے چھلانگ لگا دی اور اپنی زندگی کا چراغ. حضور تو بات پھر اس بھی جینا پسند, لیکن جو پہلی بات ہے بس اس کو سن لو. حضور نے فرمایا یا یافور, اس نے کہا لبیک. سرکار نے فرمایا کوئی اپنی کہانی سنا تو, کہ یہ کیا بنا ہوا ہے, تیرے پاؤں بندھے ہوئے تھے, ہاتھ بندھے ہوئے تھے. اس نے کہا جی کہ میں آپ کے یہاں آنے سے پہلے میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا, جلدی کر رہا ہوں. وہ مجھ پر, یہ ہاتھ بھی اسی نے, میرے پاؤں بھی, اگلے پاؤں پچھلے پاؤں اسی نے باندھے ہوئے تھے. وہ جی میری نسل کا اعزاز یہ ہے, میری نسل کا اعزاز یہ ہے کہ میری نسل میں اوپر جتنے گدھے گزرے ہیں ان کی تعداد 360 ہے. جو میں جس نسل سے میں آیا ہوں آج تک 360 گدھے گزرے ہیں. یا رسول اللہ, میری نسل کے ہر گدھے کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی اور رسول بیٹھا ہے. مزہ لو یار, ہر گدھے کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی اور رسول بیٹھا ہے. تے میں سنیا یا تسی تھے آسو, پتہ نہیں اس کے تو سنیا یا. میرے علم میں تھا کہ آپ نے یہاں آنا ہے. مجھے انتظار تھا کہ باقی گدوں کی پشت پر بھی کوئی نہ کوئی نبی اور رسول بیٹھا ہے, تو حضور آئیں گے تو وہ شاید کہ میری پشت پر بھی بیٹھ جائیں. اچھا یا رسول اللہ, یہ میرا جو مالک یہودی تھا نا, اس نے میری پشت پر ہمیشہ بیٹھنے کی کوشش کی ہے. جڑے ویلے پیر اتنے رکھنا ہے میں پٹاک کے تلے مارنا ہے. کبھی بھی میں نے اس کو اپنی پشت پر بیٹھنے نہیں دیا, اس امید پر کہ مدینے والا میری پشت پر بیٹھے. اس امید پر میں آسے عمر گزاری تے چلے خار ہزاراں. مالی باغ نہ دیکھن دے وے آئیاں جد بارہ, ایسی دی تیسی کی تھی. نہیں, آج یا رسول اللہ آپ آ گئے نا, تو اس نے بازبان فصیح جو جملہ پیر صاحب کہا نا, اس نے کہا لم یبقا من نسل جدی غیری. مزے دی گل ہے, جنہاں اجے بھی نہیں پتہ لگیا وہ بات دی گل ہے, وہ کرنا میں گل. لم یبقا من نسل جدی غیری, کملی والیو میرے تو علاوہ میری نسل وچوں میرے نال دا کوئی گدھا ہور اس ویلے زندہ
لم یبقا من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرک، کملی والیا میری نسل وچوں میرے نالے دا کوئی ہور گدھا باقی نہیں، تے نبیاں رسولاں وچوں تو آخری رسول ہے، خاتم النبیین۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ پتہ چل جائے تو گدھوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ خاتم انبیاء کون ہے، نہ پتہ چلے تو اپ ٹو ڈیٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنے انہوں نے کتابیں کیوں نہ پڑھی ہوں، کتنے بڑے انہوں نے وظیفے کیوں نہ پڑھے ہوئے ہوں، جن کو نہ پتہ چلے نہیں چلتا، اور جن پر نگاہ ہو جائے گدھا ہو کر یہ کہتا ہے لم یبقا من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرک، گدھوں میں سے کوئی گدھا باقی نہیں ہے میری نسل سے، اور یا رسول اللہ رسولوں میں سے آپ کے بعد اب رسول کوئی نہیں۔ پھر حضور نے اس کی پشت پر بیٹھنا پسند فرمایا، اس واسطے کسی ویلے ماڑی جی سواری بھی لب جلے نا۔ آج کل ہم لوگ دیکھ رہتے ہیں کہ کوئی پیر بھی آسی ڈبل ڈور وچوں لے سی تاں ہی منساں، ہٹو بچو ہوگی تو تب ہی مانیں گے، کبھی کبھی یار گدڑی میں بھی لال ہوتے ہیں۔ انڈر اسٹیمیٹ کسی کو نہ کیا کرے، نبی کی آل کا کوئی بھی فرد فرید ہو، میں اکثر و بیشتر اپنے حلقہ احباب میں کہا کرتا ہوں کہ جو بندہ سید کی گاڑی دیکھ کر، سید کی گدی دیکھ کر، سید کا لباس دیکھ کر اس کا احترام کرتا ہے، میں اس پہ 4 حرف بھیجتا ہوں، سید کا خون دیکھ کے اس کا احترام کیا۔ آج دن تک میں نے کبھی بھی، سادات کتنے بھی کیوں نہ ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی تو سونا تک ہے، میں کہتا تو جو نہ تھرمامیٹر کے ان کے، ہم نے یہ تھرمامیٹر اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے، اللہ جانے یہ 100 بندوں کا قاتل صرف اٹھ کے چلا تھا، صرف اٹھ کے چلا تھا، راستے میں مر گیا، اللہ جو فرشتیاں آپ ترکیباں دسنا ہے پیا، مٹی زمین آخنا ہے الٹائمی، اللہ آپ آخنا ہے پیا۔ حدیث میں آتا ہے جس طرف سے چلا تھا نا ادھر زمین ابھی تھوڑی تھی، اور جدھر جا رہا تھا ادھر ابھی زیادہ تھی اور ادھر کم تھی، ادھر علیاں اللہ آکھیا تو تھوڑی ہو جائے، ادھر علیاں آکھیا تو ود جا، نالی فرشتیاں الکا کیتا چگڑو نا زمین ناپو دوہاں پاسیاں دا، اللہ علیہ دی بستی علیہ پاسے جڑا بندہ ٹور پہ ہوئے، اجے پوچھیا بھی نہ ہوئے، کوئی گل بھی نہ کیتی ہوئے، مرید بھی نہ ہویا ہوئے، لنگر بھی نہ کھادا ہوئے، غوث پاک نے زمانے جے ایک بندہ مر گیا تو اس نے پترے راتی خواباں ہی تکیا کہ میرے پیوہاں عذاب ہونا ہے پیا، تے او جناب راتی خواباں پیوہاں اس حال ہی تکیا سے بڑا پریشان ہو گیا، تے پیو خواباں جا کیا کدے میری نجات چاہنا ہے نا تے جل کی شیخ عبدالقادر جیلانی کو لو میری بخشش کی دعا کرا۔ صبح صبح بیٹا پہنچ گیا حضرت شیخ کے پاس، اور حضرت شیخ مراقبے میں تھے، جب آپ نے سر اٹھایا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے اپنے باپ کو رات خواب میں دیکھا ہے، وہ بڑے عذاب میں تھا، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس جاؤ اور میری بخشش کی دعا کراؤ۔ تو حضرت شیخ نے کہا تمہارا ابا ہمارا مرید تھا؟ کہنے لگا جی نہیں۔ کبھی ہمارے دربار میں آیا تھا؟ کہنے لگا جی نہیں۔ گلا سمجھنے ہوئے لیکن اگر لجپالی بھی تو لیو، ادھر علیاں سون گنو تے ادھر علی پول جو نہیں۔ پوچھا مرید تھا؟ میں کدے خلیفے تو شروع کرا تے کام ٹھیک رہ سی۔ حضرت نے پوچھا ہمارا خلیفہ تھا؟ خلیفے بھی بنگ پارے پہ ہوئے ان کسے ویلے، ہمارا خلیفہ تھا، یہ پیر انہوں نے پھوک کٹنے نے ہمیں نکلنی نہیں، باقی انہوں نے علاج کسے کول نہیں ہونا، اللہ نے قسمیں ہوتے بندہ چلا جلے تو نہ پوچھو، پیر بچارے دے اندر بیٹھے ہونے بارے والے نہ پار چڑھا ہو کون، تو وہ تو بچارے کہتے ہیں کوئی آئے ہمارا تو میں خانہ کھلا ہے، لیکن پروٹوکول جو لگا ہوا ہوتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا جی، خلیفہ تھا؟ حضرت نے کہا نہیں جی۔ مرید تھا؟ نہیں جی۔ کبھی ہمارے دربار میں آیا تھا؟ نہیں جی۔ بڑا پھٹ جانا ہوا ہے، ہاں کئی ادھر بھی آکڑے رہتے ہیں، اسی نہ گئے جی کدے تے کہ کوئی کٹ ہے جڑے وینے والے نو تھوڑے، اچھا تو بلکہ وہ بھی وینے جنہیں ساری زندگی کدے منہ ہی نہیں تکیا، ہاں 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 چاہے ان کا مطلب کوئی اپنا ہی ہو، پیر ساڑھا ہی ہے، ہاں بالکل ڈے 1 سے ہمارا ہے، اور انشاءاللہ پیر ہمارا ہی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ہی رہے گا۔ اچھا تو جی مرید نہیں جی۔ لنگر کبھی کھایا ہے؟ جد آیا نہیں تو لنگر کتوں کھا دس جی، لنگر نہیں کھایا۔
اچھا پیر حضرت شیخ بھی کیا عظیم شخص تھے یار. کہنے لگے کبھی ہمارے دربار سے گزرا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اپنی دکانہ وینا ہے تے لنگ کے تھوئی جانا ہے باہروں. اس کا کاروبار تھا. ہاں جی میں دکھانے کا پابند ہوں, کاروبار کے لیے جاتا تھا. آپ نے فرمایا اچھا بس ٹھیک ہے. حضرت شیخ مراقبے میں چلے گئے. یہ مرید تو تھا نہیں, اپنے باپ کا کہا ہوا ادھر آیا تھا. تو کافی دیر حضرت مراقبے میں رہے, یہ اٹھ کے چلا گیا. دوسرے دن جا کے خواب میں دیکھا تو باپ اس کا جنت کی کیاریوں میں ٹھہر گیا. باپ کو اس حال میں دیکھا تو مچل گیا, کہنے لگا کل کی حالت اور آج کی حالت شکر الحمدللہ. تو باپ نے جوں ہی بیٹے کو دیکھا نا تو اس نے کہا قد غفر علی ببرکت شیخ عبد القادر جیلانی. شیخ عبد القادر جیلانی کی برکت سے مجھے اللہ نے بخش دیا ہے, عبد القادر جیلانی نے نہیں بخشا. کس نے؟ لیکن ببرکت شیخ عبد القادر جیلانی, شیخ عبد القادر جیلانی کی برکت سے. دوستان گرامی قادر, ان آستانوں کے ساتھ اور خدا کے بندوں کے ساتھ اور بالخصوص آل رسول کے ساتھ اگر سادی شیرازی 40 سال پھر کے تو دنیا ساری دی سیاحت کر کے نتیجے اسے تے پہنچے. گلستان ہم ان کی پڑھتے ہیں, بوستان ہم ان کی پڑھتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں, لیکن آخر سادی سے پوچھا گیا ادھر گلستان پیش کرو گے, بوستان پیش کرو گے, کیا پیش کرو گے؟ اس نے کہا چھوڑو یار کتاباں اتھے رہ جو سن جڑی نال وینے لی شے ہوئے اس نا کہنو. خدایا بحق کے کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامانے. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. اور ایک جملہ یہ سنی بیٹھا ہوا ہے, اس کا یہ جملہ سن لینا. ہم مولا علی کا ذکر کرتے ضرور ہیں لیکن صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان باحیا کو پشت کر کے نہیں کرتے. میں علی کا چاہنے والا مانتا ہی اس کو ہوں جو صدیق اکبر کو ماننے والا, کیونکہ صدیق اکبر امت کا وہ پہلا ہے جس نے علی کے چہرے کو تکنا عبادت قرار دیا. پہلا امت کا, اس امت کے پہلے. اچھا یہ جب حضور نے کہا تھا یہ علماء بیٹھے ہوئے, اچھا ہوا ہے مجھے آج علماء کا ایک مجمع میسر آ گیا. حضور نے جب کہا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے اندر 2 عظمت والی چیزیں, ایک کتاب اللہ و سنتی اور ایک کتاب اللہ و اطرتی, میں 2 ثقلین, بوجل بھی ہے, عمدہ بھی ہے, نفیس بھی ہے, عظمت والی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اپنی آل. میں سب سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں, میں اگر آپ حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہوں, میں 14 صدیوں بعد پیدا ہوا, میں حدیث آج پڑھیے, ماں استاداں 2 4 10 15 20 25 30 سال پہلے پڑھائی اس, ایسا ہی ہے. لیکن جس وقت حدیث والا حدیث بات کر رہا تھا, سب سے پہلے جو سن رہا تھا اس کا نام صدیق اکبر. جن لوگوں کو سب سے پہلے آل کے ساتھ وفا کرنے کا کملی والے کی زبان سے درس ملا ہے, وہ لوگ ہیں صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان باحیا. اور حضرت عثمان باحیا ہوں, فاروق اعظم ہوں, حضرت صدیق اکبر ہوں. حضرت صدیق اکبر سے حضرت میری اور آپ کی امی نے پوچھا تھا, حضرت عائشہ نے, کہ ابا جی آپ حضور کے چہرے کے بعد اگر دیکھتے ہیں تو علی کا چہرہ دیکھتے ہیں, وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہوا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ, میں تو یہ کہتا ہوں کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی ایک روایت سن لو, انہوں نے کہا تھا ذکر علی عبادہ, علی کے ذکر کو بھی حضرت ام المومنین عائشہ کی روایت سے عبادت کہا گیا ہے. تو ہم علی علی عائشہ کے کہنے پہ, ام المومنین کے کہنے پہ, صدیقہ بنت صدیق کے کہنے پہ علی علی کرتے ہیں. اور اگر علی کا چہرہ, آج علی میسر نہیں ہے تو علی کا کوئی نہ کوئی بیٹا ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا تو ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے نمازیں کتنی پڑھتے ہیں, تہجد کتنے پڑھتے ہیں, اوابین کتنے. یہ تھرمامیٹر جنہ کو لایا وہی لاؤ, یہ جانن تے انہاں دیاں نمازاں تے تہجد تے راتی دے جاگنے جانن. اساں اتنا پتہ ہے بھائی یہ ساڈے کملی والے دا خون, بس
ماں اپنیاں نمازاں دی فکر پئی ہوئی ہے، پتہ نہیں پار چڑھنیاں نہیں چڑھنیاں، میں دوئے نہ تھرمامیٹر کے ان کے پھرنا ہوا، یہ عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے نوجوانوں کو آج کی محفل میلاد مصطفیٰ اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس نصیب فرمائے، لیکن بیٹا اس کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیں۔ جو کام حضور نے فرمایا تھا تھوڑا کرو لیکن مداومت کے ساتھ کرو، ہمیشگی کے ساتھ کرو، تھوڑا سے 10 بندے سے کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم کے پاس صرف چنے تھے، ہر دفعہ میلاد کرتے تھے دھوم دھام سے، ایک دفعہ چنے سے بنے ہوئے چنے تھے اور انہوں نے دعا کر دی، اور انہوں نے بڑے پریشان تھے کہ پتہ نہیں آج عبد الرحیم تو نے کیا کیا، اتنا چھوٹا سا میلاد تو نے کیا ہے۔ رات کو خواب میں دیکھا تو شاہ عبد الرحیم کے چنے حضور کے سامنے پڑے ہوئے تھے، اور سرکار فرما رہے تھے اے عبد الرحیم والے چنے جو مامی دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز نہیں دیکھی جاتی، خلوص دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کو قبول فرمائے۔ میں جن بچوں کے نام سے واقف نہیں ہوں، میری طرف سے ان کو آپ سے زیادہ سلام۔ کچھ ایسا ہوتا ہے لوگ وہ پس پردہ ہوتے ہیں، وہ پس دیوار ہوتے ہیں، لیکن ان کا کردار کچھ سامنے کی تصویروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس سرزمین ساری کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہاں حضور کی عظمت کے چشمے ابل رہے ہیں اور ابلتے رہے، اور یہاں سے فیض کے اور سرکار کی عظمت کے ترانے گائے جاتے ہیں، گائے جاتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔